बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर तारीखी और रिकॉर्ड साज जलसे के 24 घंटे गुजरने के बाद भी माफिया और हैंडलर्स के कानों से धुएं निकल रहे हैं और बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान को धमकी दे दी गई कि इमरान खान रहेगा या हम। क्या हम GHQ से कोई रद्द अमल एक्सपेक्ट करेंगे अगले दिनों के अंदर? लाहौर जलसे के बाद PDM कैसे लाहौर से आउट हो गई और 18 घंटे बाद क्या बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है? राना सनाउल्लाह की इमरान खान को कत्ल की धमकी के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेगी? तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मामला शुरू कर लेंगे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, फवाद चौधरी ने, असद उमर ने लाहौर में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसको पोस्ट जलसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम तरीन कुछ बातें की गई और सबसे अहम तरीन बात इसके अंदर यह थी कि आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम मोड़ साबित होगा बिलाशुबा, क्योंकि पाकिस्तानी अदलिया इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी आइन का दिफा करती हुई नजर आएगी। लाहौर में ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी और असद उमर थे, फवाद चौधरी थे इसके अंदर, कि अब पाकिस्तान में आइनी हुकूमत ज़्यादा दूर हमें नज़र नहीं आ रही। आइन पर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है कि अदलिया आइन का दिफा करेगी। अदलिया को पता है पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। असद उमर ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था और अब इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी का सफ़र शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब असम्बली के इंतखाबात पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत के हवाले से नई राहें मुतय्यन कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो कि दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, वो माफिया और हैंडलर्स को किसी सूरत हजम नहीं हो रही और जिसके बाद कुछ धमकियां भी दी गई, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अजहर मशवानी को अगवा हुए 3 दिन गुजर गए, उनका कुछ पता नहीं। शाहिद हुसैन लंदन छोड़कर पाकिस्तान आए, वो भी 3 दिन से गायब हैं। आमिर मुगल के घर छापा मारा गया लेकिन वो नहीं थे, तो 10 साल के बच्चों को पुलिस ले गई। पाकिस्तान के लोगों की इस तरह से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जिस तरह हुकूमत चल रही है ये दोबारा फैटिव लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाएंगे। 72 घंटों में अब तक आटे की कतारों में 6 लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। किस किस्म का मुल्क है, किस किस्म की PDM की इंपोर्टेड हुकूमत है? लोगों को आटे की कतारों में लगाकर उनकी जानें ली जा रही हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हम सोचते हैं अगर हम इक़्तिदार में आए तो आपको सियासत का पूरा मौका देंगे। इमरान खान नेशनल पार्टी और नेशनल एजेंडे पर चल रहे हैं, यानी कौमी जमात वाहिद इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास पाकिस्तान का कौमी एजेंडा है। आज हम श्रीलंका नहीं बने तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से। लोग तंग हैं, चाहते हैं कि अब मामलात जो है वो जाएं इंतखाबात की तरफ, लेकिन अगर इंतखाबात की तरफ मामलात को ना ले जाया गया तो फिर जनाब ये मामला इनकलाब की तरफ भी जा सकता है। अहम तरीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़िया पैगामात छुपे हुए हैं और इन्हीं वाज़िया पैगामात और कल जो होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड साज जलसा था उसके बाद, क्योंकि लाहौर से इंतखाबी हलकों के मुताबिक, इंतखाबी अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन के मुताबिक, पंजाब के लाहौर शहर के अंदर पंजाब की कौमी असम्बली के 30 हलके हैं और सर्वेज जो बता रहे थे 30 में से 22 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। अब इस जलसे के बाद बड़ा सेफली ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नून लीग को लाहौर से मुकम्मल तौर पर आउट करने और 30 के 30 हलकों में क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में आ गई है। इसलिए राना सनाउल्लाह की जानिब से ये जो निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया उसकी तफसीलात आपके सामने हम रखते हैं। इसीलिए इमरान खान को ये धमकी दी गई खुलकर। अब ये माफिया सामने आ चुका, कुछ कानूनी गैर कानूनी, कुछ जमहूरी गैर जमहूरी, कुछ सियासी गैर सियासी नहीं। राना सनाउल्लाह के अल्फाज पर गौर कीजिए। राना सनाउल्लाह ने कहा अब इमरान खान रहेगा या हम।
ہمارے وجود کی نفی ہوگی تو ہر حد تک جائیں گے۔ تو جناب آپ کے وجود کی نفی کس نے کی ہے؟ آپ کے وجود کی نفی جمہوریت نے کی ہے، آپ کے وجود کی نفی سیاست نے کی ہے، آپ کے وجود کی نفی پاکستان کے آئین اور قانون نے کی ہے، آپ کے وجود کی نفی پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے کی ہے، جو کہ اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الزام لگایا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے سیاست کو اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو جناب عمران خان نے سیاست کو اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو چور ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ گزشتہ 50 برسوں سے پاکستان کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں اس کے وجود کو، چاہے وہ زلفی بھٹو ہو یا اس کی پیپلز پارٹی، چاہے وہ نورا شریف ہو یا اس کی نورا لیگ، تمام تر ان کی کارکردگی گزشتہ 50 برسوں سے آپ کے سامنے ہے۔ اور نام نہاد ان سیاسی جماعتوں کو میں اس نام سے اس لیے پکارتا ہوں کیونکہ عوام کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے۔ یہ تمام لوگ جو خود کو بڑا جمہوری گردانتے تھے، گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستان میں ظلم اور فسطائیت کا جو بازار گرم کیا گیا، جس قسم کے آمرانہ ہتھکنڈے استعمال کیے گئے پاکستان کے اندر میڈیا کی زبان بند کرنے کے لیے، صحافی کی زبان بند کرنے کے لیے، سیاستدانوں کی زبان بند کرنے کے لیے، کسی ایک صحافی یا سیاسی کے اوپر، کسی قسم کا سیاستدان کے اوپر کوئی کرپشن کا پرچہ درج نہیں ہوا، بلکہ اس ایک سال کے اندر تمام تر صحافیوں کو، سیاستدانوں کو بولنے کی پاداش میں گھروں سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد انہیں کئی دن تک غائب رکھا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب یا وہ رہیں گے یا ہم، اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو آخری حد تک جائیں گے۔ انٹرویو میں رانا صاحب نے کہا جناب عمران خان سیاست میں جمہوری روایات اور پرامن سیاسی ماحول پر یقین نہیں رکھتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی ایک پوری تاریخ ہے، یہ قوم بھولتی نہیں، یہ پیچھے پڑی ہوئی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، ہمارے پاس موجود گزشتہ 30-35 برس کے اخبارات اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا کچھ کیا نواز لیگ نے، نواز شریف نے، ان کے حواریوں نے 80 اور 90 کی دہائی کے اندر، آپ قطعاً ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ پاکستانی قوم کے سامنے ہم تمام تر آپ کے یہ کالے سیاہ کارنامے اور کرتوت رکھتے رہیں گے، جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی ماحول کو پراگندہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، نواز شریف کا ہے۔ جس طرح سے پاکستانی صحافت کو خراب کرنے میں حامد میر جیسے لوگوں نے اہم ترین کردار ادا کیا، اس طرح پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے میں نواز شریف جیسے عامر کے لونڈوں نے انتہائی منفی کردار ادا کیا۔ رانا صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست کو دشمنی بنا دیا، اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم ان کو سیاسی مخالف سمجھتے تھے لیکن اب یہاں تک آ گئی ہے بات کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملکی سیاست کو جہاں کھڑا کیا، ایک میں سے دونوں میں سے ایک کا وجود ہے۔ تو جناب بالکل بات ایسی ہے، پاکستانی عوام اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے آپ کا جو سیاسی وجود ہے وہ اگلے الیکشن کے اندر ختم کرنا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا سیاسی وجود اگلے الیکشن کے اندر ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ آمرانہ ہتھکنڈے آزما رہے ہیں، اسی لیے آپ فسطائی قسم کی سیاست کر رہے ہیں، دہشت گردانہ سیاست کر کے پاکستان میں آئین جمہوریت کو رخصت کر دیا آپ نے، اور اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو انتخابات ہیں وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے جائے۔ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آپ عمران خان سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ ہم ہر اس حد تک جائیں گے جس میں اصولی، غیر اصولی، جمہوری اور غیر جمہوری کی بات ختم ہو جائے گی۔ تو رانا صاحب آپ ہر اس حد تک جائیں گے نہیں، آپ گزشتہ ایک سال کے اندر ہر اس حد تک چلے گئے ہیں، چاہے وہ 25 مئی ہو، چاہے وہ مارچ کے مہینے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہو، یا پھر لاہور کے جلسے سے پہلے آپ کے امرانہ ہتھکنڈے ہوں۔ پوری قوم نے آپ کا یہ چہرہ دیکھ لیا ہے، آپ تمام حد سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ اب یا تو عمران خان منفی ہوں گے اور یا ہم۔ پھر انہوں نے کچھ الزامات لگائے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا، جی ایچ کیو کا وہ رد عمل آئے گا۔ انہوں نے کہا جناب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان سے ملے تو ان سے پوچھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، جس پر ڈی جی آئی نے کہا کہ معیشت، لیکن عمران خان نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے۔ عمران خان نے کرپشن کی بات کی ہمیشہ کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ ہاں، اگر آج کی اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب عمران خان کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتے رہیں، پھر وہی ہوں گے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان نے اس وقت کی اپوزیشن کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن جنرل باجوہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اب اس جملے میں یہ فرما رہے ہیں، اگلے جملے میں کہہ رہے ہیں
جنرل باجوہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی مقدمات بنانے اور جھوٹے مقدمات میں جو گرفتار کرنے میں عمران خان کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ اب آپ کی کون سی بات درست مانی جائے، کون سی غلط مانی جائے؟ اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف مقدمہ بنانے میں فیض حمید بھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے واضح کیا کہ وہ اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے تو یہ واضح کیا تھا کہ وہ ملک سے کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کرپشن کے خاتمے کو اپوزیشن کا خاتمہ یا اپنا خاتمہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک پاکستانی اس بات کے اوپر راضی ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان پر الزام لگایا کہ عمران خان نے ان ججز کو تعینات کرنا تھا جہاں ہمارے مقدمات جاری تھے، اور ایسے جج لانے تھے جن کو صدر مملکت نے تعینات کرنا تھا۔ یہ تو آئین اور قانون کے اندر ہے کہ ججز کی تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہے۔ کیا اس حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرائے جانے کے بعد آپ نے نواز شریف کے اور آصف زرداری کے مشورے سے ججز تعینات نہیں کیے؟ یہی تو جناب سارا معاملہ تھا، کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ تھا کہ اداروں کے اندر شریفی سرمایہ کاری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور عمران خان جب اپنا دور اقتدار 5 سالہ پورا کر لیں گے تو اس دوران شریفی سرمایہ کاری اداروں کے اندر تقریباً ختم ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ یہی تو سارا معاملہ تھا جناب، جس کے باعث آپ نے اس سازش کے نتیجے میں عمران خان کو اقتدار سے نکالا، اور پھر اداروں کے اندر اپنی بھرتیاں جو ہیں وہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جس قسم سے ججز تعینات کیے، جو صورتحال بنی، جس قسم سے جو ہے وہ وہاں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بلیک میل کیا گیا، وہ سارا معاملہ سامنے ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان کا جب ذکر کیا تو 5 مئی اور 26 نومبر کا ذکر کیا۔ کتنے بھولے ہیں آپ جناب! 25 مئی اور 26 نومبر کو تو عوام بھول ہی نہیں سکتے، جو کچھ ہتھ کنڈے ظالمانہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ آزمائے، اور اب تو اس بات کے ثبوت بھی آ رہے ہیں کہ جناب کس طرح سے آپ ان تمام تر معاملات کے اوپر فرنٹ لائن پر تھے۔ پھر ایک اور جھوٹ بولا جناب کہ عمران خان کے اوپر 100 سے زائد نہیں بلکہ 40 مقدمات ہیں۔ جناب سپریم کورٹ کے اندر یہ ریکارڈ پیش ہو چکا، اور اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو پھر جناب 40 مقدمات کاہے کے ہیں؟ ان مقدمات کا کیا مقصد ہے؟ تو رانا ثناء اللہ یہ دھمکی دے کر ایک مرتبہ پھر اس مافیا اور ہینڈلرز کو مکمل طور پر برہنہ کر چکے ہیں، اور مریم نواز موصوفہ فرماتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئین کو ری رائٹ کرنے سے موجودہ بحران جو ہے وہ اس نے جنم لیا، اور وہ مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ سے خطاب کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں جناب کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہم کبھی سلیکٹ ہو کر نہیں آئے۔ مریم نواز بار بار یہ بات بھول جاتی ہیں کہ 1981 میں ان کے والد محترم میاں نواز شریف کو کس نے وزیر خزانہ بنایا مارشل لاء کی کیبنٹ کے اندر، کون انہیں 1985 میں وزیر پنجاب کے عہدے پر لے کے آیا، پھر 1988 کے اندر ضلع پنجاب کے عہدے پر لے کر آیا، پھر 1990 کے اندر وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر لے کر آیا۔ جناب اس حوالے سے تمام تر ثبوت اخبارات کے اندر، کتابوں کے اندر، عدالتی فیصلوں کے اندر موجود ہیں کہ آپ چاہے جنرل حمید گل ہوں، جنرل ضیاء ہوں، جنرل جیلانی ہوں، آپ ان تمام کے کاکے رہے ہیں، ان تمام کے لونڈے رہے ہیں، ان کی گود میں بیٹھ کر آپ نے سیاست کی، ان کا انگوٹھا چوس کر آپ نے سیاست کی آپ کے والد محترم نے، اور اس کے بعد جس طریقے سے 1997 میں ان کو 2/3 اکثریت دلائی گئی، اور پھر جس طریقے سے انہیں 2018 میں بھی اقتدار دلوایا گیا، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے ثبوت اس پاکستانی قوم اور عوام کے سامنے ہیں، اور موصوفہ یہ فرماتی ہیں جناب کہ نہیں جناب ہم کبھی سلیکٹ ہو کر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے اکتوبر کی بات کی اور کہا جناب کہ شیخ رشید نے یہ کہا، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اکتوبر میں اس لیے الیکشن سے ڈرتے ہیں کیونکہ جناب نیا چیف جسٹس آ جائے گا۔ تو آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ماضی میں پھر آپ یہ بات تسلیم کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو اقتدار میں لانے والی سپریم کورٹ تھی، اقتدار میں لانے والے آپ کو جرنیل تھے۔ اب آپ تمام تر غیر جانبدار اداروں کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں کہ 2018 کے انتخابات ماضی کے تمام تر انتخابات سے بہتر تھے جن کے نتیجے میں عمران خان اقتدار میں آئے، لیکن کیونکہ وہ آپ ہار گئے الیکشن، اس لیے آپ آج اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب عمران خان سلیکٹ ہو کے آئے۔ تو معاملہ یہ ہے گزشتہ 1 سال کے انتخابی نتائج کیا بنا رہے ہیں آپ کے آج کل کے ممدو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جناب حال میں جتنے 1 سال کے اندر جتنے الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے خود اپنے بل بوتے کے اوپر جیتے۔ تو جناب ماضی میں ایسے ہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا فائدہ تھا اس وقت کہ اس معاملے میں چپ رہے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے۔ حالانکہ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آر ٹی ایس بیٹھنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی کتنی نشستیں تھیں، اور آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں کم ہوئیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو جناب لاہور جلسے کے کامیابی کے ساتھ ختم ہونے کے 1 دن گزرنے کے بعد بھی اس وقت کانوں سے ان کے دھواں نکل رہا ہے، باری باری کبھی مریم اورنگزیب، کبھی مریم نواز، کبھی رانا ثناء اللہ،
کبھی طلال چودھری پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی خواجہ سعد رفیق صاحب سامنے آ جاتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے، مطلب ان کا کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اٹینشن عوام کی اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن مکمل طور پر یہ تمام کے تمام اس معاملے کے اندر ہو چکے ہیں ناکام، اور انشاءاللہ تعالی جس ہفتے کا آغاز سوموار 27 مارچ سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین ہفتہ ثابت ہوگا، پاکستان کو نئے عام انتخابات کی طرف لے جائے گا، جس کے نتیجے میں آئینی، جمہوری اور قانونی طور پر ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستانی عوام کے منتخب وزیر اعظم ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد